अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। इरशाद सब शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नज़रें हैं। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस के फैसले का जो नया वक्त आया है वो 7:30 है। इससे पहले 5:45 का वक्त दिया गया था। जो अदालत के अंदर के मामलात हैं, जो अदालत का साउंड सिस्टम है, वो भी चेक कर लिया गया था। लेकिन अब जो वक्त दिया गया है वो 7:30 है, यानी अब से कुछ देर बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि 24 मिनट बाकी हैं 7:30 होने में, और ये फ़ैसला आ जाएगा। इस फ़ैसले पे नज़रें इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक कैफियत है सियासी अदम इस्तेहकाम की, मुआशी बदहाली की, इस फ़ैसले से बहुत से मामलात जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस फ़ैसले की सारी प्रोसीडिंग्स देखें, रात गए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो लाहौर रजिस्ट्री में परवेज़ इलाही साहब की जो पटिशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर हफ्ते के दिन समात के लिए मंजूरी दी जाती है, फिर पीर के दिन इस पे प्रोसीडिंग होती हैं, फिर बाज़ाब्ता तौर पे ये फ़ैसला कल रात के टाइम आता है कि जो फुल कोर्ट की इस्तदा है मुस्तरद कर दी गई है, और आज जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला हैं वो इस प्रोसीडिंग का हिस्सा भी नहीं बनते हैं। बहुत से लोगों का कहना है इरशाद साहब, इवन जस्टिस जो एजाजुल एहसन थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो दिफा के फ़रीक़ैन हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। अब बहुत से जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है दलाइल तो उन्होंने दे दिए लेकिन बज़ाहिर बाइकॉट कर दिया। बाइकॉट का मकसद क्या हो सकता है? फ़ैसला कोई भी आए, एक विन विन सिचुएशन मैसेज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए, ताकि हम कल ये कह सकें कि हमें अदालतों के ज़रिए बाहर निकाला गया, और एक जो फैक्टर है जो हम दिन को भी बात कर रहे थे वो हमें मैसेज में जाके पे बैक करे, या कोई और मकासद हैं। ये लॉ पॉइंट पे बाज़ाब्ता जो है वो अदम एतमाद उनका है, लेकिन वो अदम एतमाद है तो वो जजेस के सामने, बेंच के सामने बाज़ाब्ता बाकायदा नहीं किया गया। ये पर्पस क्या था इस बाइकॉट का? देखें, हुक्मरान इत्तेहाद की किसी और पार्टी में ये रियलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग में ये मौजूद है कि हम अनपॉपुलर हैं, और ये 15 सीटें हार के हमने बहुत घाटे का सौदा किया है कि हुकूमत तो ले ली लेकिन जमात और सियासत जो है अपनी तबाह कर ली। और समझा ये जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हमारा जो मुज़ाहमत का बयानिया था वो इमरान खान ने उचक लिया और वो उनके कब्ज़े में चला गया, और उस मुज़ाहमत के नतीजे में इमरान खान जो इंतहाई गैर मकबूल था आदम एतमाद से पहले, वो मकबूल हो गया, और हम जो इंतहाई मकबूल थे वो गैर मकबूल हो गए। अब इन हालात में अगर इलेक्शन में जाते हैं इस साल या अगले साल, कारकर्दगी तो है ही नहीं, कारकर्दगी बिल्कुल ही नहीं है, और ये नैरेटिव भी कोई नहीं है, तो इसलिए कारकर्दगी तो अब पीछे रहेगी ना। अब यह है कि कोई नैरेटिव बनाना चाहिए ताकि इक़्तिदार में से निकलना पड़े या इक़्तिदार से निकाले जाएं। दोनों सूरतें मौजूद हैं। निकलने का मतलब है कि हम खुद फैसला करें, निकालने का ये है कि कोई और फैसला करे कि जनाब इलेक्शन के अलावा कोई चारा कार जवाब मिले कि उंगली कटवा के शहीद हो गए। अब उनका ख्याल ये है कि हम भी वही मुज़ाहमत का जो हमारा नैरेटिव है वो बहाल करें, और ये एक जो मौका है हमज़ा शहबाज की हुकूमत अगर ख़त्म होती है तो इसको अपने हक़ में इस्तेमाल करें। ये ना कहें कि हम चूँकि इलेक्शन हार गए थे, हमारी सीटें कम हो गई थीं, तहरीक इंसाफ को सीटें ज़्यादा मिल गई थीं, तो इसलिए हम ये कहें कि जनाब हमें सीटें भी मौजूद थीं, हमारी अक्सरियत भी मौजूद थी, हम हुकूमत भी कर सकते थे, लेकिन अदालतों ने हमें यह काम नहीं करने दिया। ना हमें काम करने दिया 3.5 महीने, और ना हुकूमत करने दी, तो उसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने हक़ में। एक बात तो ये एक जो है वो बात नज़र आ रही है। दूसरी इरशाद से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ पंजाब में, हमने जब इंटरेक्ट किया हुकूमती लोगों से और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लोगों से, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या उनका जो अंदाज़ था वो ऐसे वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि शायद ये किसी कमिटमेंट के तहत हारे हैं। इस पर हम बात करेंगे। ज़रताज गुल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ज़रताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद एक जगह यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी, जिन्होंने जनूबी पंजाब में बड़ा रोल अदा किया इस कैंपेन में, हारने में नहीं, मतलब इलेक्शन कैंपेन में, इंतखाबों में, वो ये कह रहे थे कि ये बात हमारी समझ से बाहर है कि आप एक लम्हे को 1-1.5 घंटे बाद मरियम साहिबा ने नताइज कबूल कर लिए। ये मतलब नहीं उसकी वो काबिल फ़हम है। वो इसलिए है कि एक तो आप अपना जो जमहूरी चेहरा है वो भी बरकरार रखना चाहते हैं ना,
کہ ہم تو جمہوریت پسند ہیں، لیکن جب الیکشن ہوئے تو ہم جیت گئے. لیکن نون لیگ کی تاریخ نہیں ہے یہ جب وہ ہار رہے ہیں اور وہ نتائج قبول کر لیں. نہیں، اب اگر اس سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ یہی بنتا ہے کہ ایک جمہوری چہرہ سامنے لا کے پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب وہ کیا سکتے ہیں؟ آج فیصلہ اگر برخلاف آتا ہے حمزہ صاحب کی حکومت میں، میرا خیال ہے 2 کام وہ کر سکتے ہیں. یا تو وہ اقتدار چھوڑنے میں تاخیر کریں، زبردستی ان کو نکالا جائے چیف منسٹر ہاؤس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو حلف برداری ہے پرویز الہی کی، اس میں تاخیر کی جائے. اور اس میں پھر یہ معاملہ ہوگی جی حلف برداری اگر وہ اگر دیکھیں وہ جیت جاتے ہیں کیس تو پھر تو حلف برداری ہوگی، تو اس میں تاخیر کی جائے اور جواز بنایا جائے، جس طرح حمزہ صاحب کی حلف برداری میں تاخیر ہوئی چیمہ میں کی. تو یہ دونوں آپشنز ہیں ان کے پاس، دیکھتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے اور چیز ہے. لیکن زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فرمائیں جی، ایک تو فیصلہ ہے آج آ رہا ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہوگا. اگر حکمران اتحاد نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے اگر ہمارے خلاف ہوا، تو اگر آپ کے خلاف بالفرض فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ بھی تسلیم نہیں کریں گے یا آپ تسلیم کریں گے اس فیصلے کو؟ ایک مجرموں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، عوام کی عدالت سے یہ بھاگ رہے ہیں، جنرل الیکشن یہ نہیں ہونے دیتے، کہتے ہم الیکشن کو نہیں مانتے، بائی الیکشن کے ریزلٹ کو یہ نہیں مانتے، عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، قانون کا جو ہے کورٹ کو یہ لوگ یہ نہیں مانتے، کہتے ہم قانونی فیصلے کو نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کو یہ نہیں مانتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو 179 جو ہے ان کے ووٹ ہیں، ہمارے 186 ہم جیت چکے ہیں. دنیا کا کوئی میتھمیٹیشین آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 169 زیادہ اور 186 کم ہے. تو اگر انہوں نے کورٹ سے بھی بھاگنا ہے، انہوں نے پارلیمان سے بھی بھاگنا ہے، انہوں نے عوام سے بھی بھاگنا ہے، تو پھر بگوڑے ہیں. بگوڑے اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ سلامت ہے. بادشاہ سلامت کو اگر زبردستی ان کو اقتدار دے دو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے شکست ہے. عوام ان کے پذیرائی ختم ہو چکی ہے، نہ مانے، لیکن ان دا اینڈ جو فیصلہ تو وہی ہوگا جو عوام کی عدالت جو ہے وہ کر چکی ہے، اور وہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. جہاں تک ارشاد عارف صاحب ہماری بات ہے، دیکھیے ہمارے تو حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. ہم نے بائی الیکشن جیتا، ہمارے پاس پہلے بھی میجورٹی تھی، ہمیں تو رجیم چینج کے ذریعے ہمارے پاس میجورٹی تھی. ہمیں عدالتی فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہ آیا زرتاج صاحبہ، ہمارا تو جینا مرنا صاحبہ ایک سبسٹینشیل آنسر دینا بلیک اینڈ وائٹ میں، عدالتی فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہ آیا تو کیا آپ بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے؟ نہیں، فیصل مجھے ایک بات بتائے نا، آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا کا کون سا میتھمیٹیشین 179 کو کہے گا کہ زیادہ ہیں اور 186 ووٹ کم ہے؟ مجھے بتا دینا. مانتے ہیں آپ کا آرگومنٹ مانتے ہیں، لیکن عدالتی فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہ آیا ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں نا جی، ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو آپ کا بھی رویہ وہی ہوگا جو حکمران اتحاد کا ہے. دیکھیے میں تو ارشاد عارف صاحب سب سے پہلے یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی رجیم چینج، دنیا کا کوئی میتھمیٹیشین، دنیا کا کوئی قانون، ضابطہ، اخلاق یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ 186 ووٹوں والوں کو آپ وزیر اعلیٰ نہ بنائیں اور 179 والوں کو مان لیں. یہ تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ سارے فورم پاکستان کے آئین قانون کو ختم کر دیں، پھر بادشاہت لگا دیں، بادشاہ سلامت جو ہے وہ زبردستی بیٹا وزیر اعلیٰ بنے اور والد زبردستی وزیر اعظم بنے. وہ تو پھر قانون پاکستان کے اگر کسی قانون کو نہیں ماننا تو پھر عوام کا مینڈیٹ جیسے چوری ہو رہا ہے پھر چوری کرنے دیں. ملک میں الیکشن ہی ختم کر دیا تو پھر آپ کہیں کہ مائٹ از رائٹ نہیں ماننا. اچھا یہ بتائیں، دوسری صورت میں ارشاد عارف صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں، ایک سیکنڈ ارشاد عارف صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ہمیشہ بیٹھتی ہے، ہم دوبارہ بیٹھیں گے. پہلے تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، کوئی پاکستان کے اس وقت کوئی بھی سیاستدان تو چھوڑ دیں، قانون دان بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا. ان کے اپنے پرو جو لائرز ہیں قانون دان وہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو ہے وہ رولنگ غلط تھی. لہٰذا مجھے تو آپٹیمسٹک اپروچ کرنی چاہیے، میرا تو اعتبار ہے. دوسری صورت میں نہ پی ٹی آئی کا رویہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے کہ ہم ججوں کو متنازع کریں، ہم ججوں کو گالیاں دیں پی ایم ایل این کی طرح، یا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کریں. پی ٹی آئی ایسی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی رول آف لا کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ایوالونگ سچویشن ہوگی، ہماری پارٹی دوبارہ بیٹھے گی، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے.
ان اینڈ جنرل الیکشن اس ملک کا حل ہے. جنرل الیکشن کے بغیر یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مینڈیٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا. جنرل الیکشن کرے, لیکن وہ بھی آپ کے سامنے ہے نا کہ پی ایم ایل این اس سے بھی بھاگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرف آتے ہیں, پارلیمان کو بھی نہیں مانتے, اس طرف آتے ہیں, عدالت کو بھی نہیں مانتے, تو پھر یہ بادشاہ سلامت. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب, جی ارشاد صاحب, عوام اس طرف آتے ہیں. ریاکٹ کرے گی. جب قاسم سوری نے رولنگ دی تو آپ نے کہا جی پارلیمنٹری جو میٹرز ہیں, پروسیڈنگز ہیں, ان کو عدالت میں نہیں لے کر جایا جا سکتا, جس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا, اور آپ آرٹیکل 69 کا اس وقت حوالہ دیتے تھے. اب آپ آرٹیکل 69 کا حوالہ نہیں دیتے اور آپ خود ہی پرویز الہی صاحب کی صورت میں یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے لے گئے ہیں. یہ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں آپ عدالت کے سامنے لے گئے, عدالت کے سامنے لے گئے ہیں. جی تھینک یو ارشاد صاحب. اب یہ جو آئین ہے اس کو آپ اپنی مصلحت مفادات کے تحت کیوں استعمال کرتی ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں, اور پی ٹی آئی بھی اس میں سر فہرست ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کیسے سر فہرست ہے کہ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا, جو ہم الیکشن جیت کے آئے ہوئے تھے, اس کو زبردستی رجیم چینج کے ذریعے. مجھے ایک بات بتا دے فیصل, اگر پاکستان کے اندر الیکشن لڑنا ہے اور 185 سیٹوں والے نے وزیر اعظم نہیں بننا, 186 سیٹوں والوں نے جو ہے یا 187 ووٹ والے نے وزیر اعلیٰ نہیں بننا, اور آپ نے 85 سیٹوں والوں کو اور 169 سیٹیں والوں کو آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنانا ہے, تو پھر الیکشن میں جیت جائے پھر آپ اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں. یہ پارلیمانی اصول نہیں ہے, یہ قانون میں نہیں ہے, یہ کسی اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا کہ جس کے پاس سمپل ایک وہ ہے قانون ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ کرسی کے اوپر بیٹھے گا. اب یہ کون سا قانون ہے کہ جس کے پاس سیٹ نہیں ہے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, ہیلے بہانے کر کے وقت ضائع کر کے زبردستی اس کو طول دیا جائے اور اس کو کرسی دے دی جائے. یہ تو سراسر بدماشی ہے, یہ تو سراسر مذاق ہے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کے مینڈیٹ کے ساتھ. جہاں تک ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ, کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ سائفر کو ڈیکوڈ کر دیں؟ کیا ہم نے اعلیٰ عدالت کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بلا لیں؟ نہیں بلایا گیا. ابھی یہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے, جب انہوں نے رولنگ غلط تھی, 179 ووٹس کو زبردستی ترجیح دے دیا اور 186 صحیح ہے. زرتاج صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں, ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ بریک لیتے ہیں. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیکل 69 اگین, آج آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زرتاج صاحبہ, ہم آپ سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہ آیا تو کیا عدالتی فیصلہ کیا تسلیم کریں گے؟ آرٹیکل 69 1 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو آپ نے بھی پڑھا ہے, دی ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگ ان مجلس شورا پارلیمنٹ شل ناٹ بی کالڈ ان کوسچن آن دی گراؤنڈ آف اینی irregularity آف دی پروسیجر 2015 کا. فیصل, میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 69 کی یہاں پہ صرف ایک اس کو irregularity کہنا ہے, تو کیا 179 ووٹس والے کو کہنا ہے کہ جی اس کے پاس زیادہ ووٹس ہیں اور 186 ووٹ والا جو ہے یہ اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا ہے کیونکہ اس کے پاس ووٹ بھی زیادہ ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ عوام کی طاقت بھی زیادہ ہے؟ یہ irregularity کے زمرے میں آئے گا, یہ تو بدماشی کے زمرے میں آئے گا, یہ تو عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کے زمرے میں آئے گا. یہ تو ایک پورے صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو زبردستی عوام کا مینڈیٹ چرا کے وزیر اعلیٰ جو کہ پرویز الہی جو ہمارے بنتا ہے اس کو نہیں بننے دیا جائے گا. یہ تو ایسی بات ہوئی اگر آرٹیکل 69 کی تشریح کرنی ہے فیصل, کہ میں نے 80,000 ووٹ لیا ہے ڈیرہ غازی خان سے, میں جیت گئی ہوں NA 191 پہ, اور جو میرا مخالف ہے ویس لغاری اس نے 60,000 یا 50,000 ووٹ لیا ہے, لیکن چونکہ وہ بدماشی ہے, چونکہ وہ PMLN کا ہے, چونکہ یہ کوئی نہیں. زرتاج صاحبہ دیکھیں, بات یہ ہے نا, ہم جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی تو اس وقت جو سو موٹو لیا گیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں نا, ٹھیک تھا وہ بھی, یعنی اس پہ عدالت کا آنا ٹھیک تھا. اب آپ خود عدالت چلے گئے ہیں اس irregularity پہ, وہ ٹھیک ہے, اس پہ عدالت کا آنا پھر کیسے غلط ہو گیا؟ فیصل, ایک سائفر کے اندر جس میں امریکی سازش کے ذریعے ان قومی چوروں نے مداخلت کا ساتھ دے کے پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کا مینڈیٹ چوری کر کے
38 महीनों में जबरदस्ती कुर्सी के मनसब से हटाया और आपका डिप्टी स्पीकर कह रहा है कि ये साजिश के जरिए हुई है, अवामी ताकत के जरिए नहीं हुई है। यहाँ पे हमने 15 सीटें जीती 17 जुलाई को और हमारा मैंडेट चोरी करके हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिप्टी स्पीकर है और वो जो डिप्टी स्पीकर है ये एक पलड़े में है, ये सरासर जाती है, ये सरासर अवाम के मैंडेट पे डाका है। मैं अभी फैसल में अभी आपके प्रोग्राम में सीधी आके बैठी हूँ। आधा डेरा गाजी खान इस वक्त सैलाब के अंदर बारिश से डूब चुका है। मेरी सारी बस्तियां जो हैं वो कब्रिस्तान तक डूब चुके हैं, लोगों के घरों में पानी आ चुका है। इस कौमी चोरों की हुकूमत को सिवाय बंदर बांट के अपने वजीर आला की कुर्सी को तूल देने के अलावा, साजिश करने के अलावा और आइन की धज्जियां और पार्लियामान की धज्जियां उड़ाने के अलावा फुर्सत है कि आधा डेरा गाजी खान और आधा पाकिस्तान डूब गया, कराची डूब गया। ये हमने इस पे बात की है ज़रदाद साहिबा, हमने इस पे बात की है, बिल्कुल बात की है इनमें, बिल्कुल ठीक है। हमने इस मामले को पॉइंट आउट किया है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा, अवामी मैंडेट नहीं होगा, ठीक हो गया, आपका नुक्ते नजर आ गया। बहुत शुक्रिया ज़रदाद गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान की सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अब अभी फ़ैसला तो आने वाला है, थोड़ी देर बाकी है। आपकी इत्तेहादी हुकूमत, आप सभी लोग कह रहे हैं कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे। क्या ये पॉसिबल है? अगर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देती है, हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करवाती, तो क्या ये रियासती ब्रेक डाउन नहीं करवा देंगे आप? देखिए, हमने इस अंदाज में तो बात नहीं की, लेकिन जो जिस तरह की प्रोसीडिंग हुई है और जिस तरह का मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, उसके आप भी गवाह हैं कि एक ऐसा बेंच 3 ऑनरेबल जजेस का बन जाता है जिसमें हमारे केसेस होते हैं। और ये आज से सिलसिला जारी नहीं, ये 2017 से सिलसिला जारी है और इसी किस्म के फ़ैसले आते हैं। जब भी हमारा कोई केस सियासी तौर पे होता है, वो रिलेटेड होता है PMLN से या उनकी क़यादत से, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के 2017 से केसेस शुरू हुए, तो मैं समझता हूँ ये उससे उसका रिएक्शन है कि भाई आप यही तो नहीं रह गए। हमने तो बड़ी एक सिंपल सी बात की थी, क्योंकि ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। पहले इंटरप्रिटेशन आपने जो की थी, वो आपने एक तरह का री राइट किया था कॉन्स्टिट्यूशन 63A की, इसी जजेस साहबान ने, ऑनरेबल जजेस साहबान ने की थी। तो उसको देखते हुए हमने ये बात की थी कि आपका, और पहले भी दो ऑनरेबल जजेस ने उससे इख्तलाफी नोट दिया था कि ये एक सिर्फ प्रोरेगेटिव है पार्लियामेंट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, उसमें उसमें कोई चीज़ शामिल करनी है या निकालनी है, तो सिर्फ ये पार्लियामेंट कर सकती है। वो 2 ऑनरेबल जजेस ने लिखा था उसमें, तो ये 3 जजेस ने कहा कि नहीं, जिसको सारी दुनिया कह रही है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बड़ी क्लियर कट लफ्ज़ हैं कि D सीट हो जाएगा जो मुनर्रफ होगा। तो उन्होंने तो आगे जाके इंटरप्रिटेशन इस अंदाज में की जिसका तल्लुक ही नहीं था उस चीज़ से। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल है 63A, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पता था। और जिस अंदाज से जब ये पहले दिन पटिशन इनको मिली है, तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी वो भी इंतहाई उजलत में, बल्कि इन्होंने एक किस्म की जजमेंट सुना दी उधर जब ये 22 तारीख को इलेक्शन हुआ। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को देखना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि बजाय ये एक अदालत जो अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, वो कंट्रोवर्शियल बन जाए या उसकी पहले ही क्रेडिबिलिटी जो है उस पर लोग क्वेश्चन मार्क हैं या उंगलियां उठाते हैं, तो क्यों ना एक फुल कोर्ट बन जाए जो इस आर्टिकल की। राना साहब, हफ्ते वाले दिन भी आपके वकला ने दलाइल दिए, कल भी आपके वकला ने दलाइल दिए, आज बाइकाट के बावजूद एडिशनल अटार्नी जनरल वहाँ पेश हुए। सवाल ये है कि अगर आपके पास अगर कोई दलील नहीं है, आपके वकील के पास कोई शवाहिद नहीं है और वो 10 लोग जो वोट दे रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, एक तरफ आपको उस फैसले पर एतराज़ है कि वो वोट क्यों निकाले गए, लेकिन अब जब चौधरी परवेज़ इलाही के निकाले गए तो आपके वकील उसको डिफेंड कर रहे हैं। एक तो ये तज़ाद है। दूसरा जो हम सवाल कर रहे हैं वो ये है कि रात मौलाना फजल रहमान साहब ने, शायद खाकन अब्बासी साहब ने, बाकी जो वो बिलावल साहब ने,
انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور تقریر بھی کی. تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر حکومت نہیں مانے گی تو پھر کیسے یہ ملک چلے گا؟ نہیں، ملک صرف ذمہ داری تو نہیں نا کہ ہمیں دیوار سے لگائیں اور ایسے فیصلے دیں جو مسلم لیگ نون کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تضاد نہیں ہے، تضاد تو ان کی ججمنٹ میں ہے. تضاد تو یہ ہے جب 63A کا پہلے ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ووٹ نہیں گنے جائیں گے، اور وہ لیٹر کس نے لکھا تھا؟ اسد عمر نے لکھا تھا، جس کا پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور سکے. اور اس نے بھی کہا کہ یہ عمران خان کی ڈائریکشن پہ میں یہ لیٹر لکھ رہا ہوں. تو اس کا انہوں نے کہا کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو پھر وہ تو کاز آف ایکشن ہی نہیں تھا. بارہ وہ لمبی بات ہو جائے گی روز. نہیں، لیکن رانا صاحب یہ حکومت میں آ کے آپ نے خود دیوار گلے نہیں لگا لی. آپ کرنے دینا. تضاد تو یہ ہے عباسی صاحب کہ اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ کاؤنٹ ہوں گے. تو میں سمجھتا یہ تو ایک تضاد تھا جس پہ ہم نے کہا کہ کیونکہ ججمنٹ ایک ہی سرکمسٹانسز میں دو مختلف ججمنٹ آئی ہیں، لہٰذا فل کورٹ اس کا فیصلہ کرے. ہمارے پاس کیوں نہیں ہمارے پاس دلیل تو اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے ادھر ادھر کے کرنے کے کہ پارلیمانی پارٹی، بھائی لیڈر جو ہوتا ہے پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اس کے گرد ایوالو اراؤنڈ پارٹی ہیڈ، ایوری تھنگ ایوالو اراؤنڈ پارٹی ہیڈ. یہ ان کی اپنی ججمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک سینٹ کی پڑھی ہوئی ہے ہماری پٹیشن، ایک نظر ثانی کی پڑھی ہوئی ہے کہ ان کی وہ ججمنٹ ہے جو پنڈی بار بنی تھی پارٹی، اس میں انہوں نے پٹیشن دی تھی جو 2015 میں تھی یا کس میں تھی. پھر اس کا وہ گلولائی کا تھا کیس، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے آپ کے. دلیل تو اتنی اسٹرانگ ہے جس کو سننے کو تیار کوئی نہیں ہے. اگر مجھے بتائیں، آپ اتنے بڑے پرانے ارشاد صاحب، آپ بتائیں کہ اگر کسی جج کے متعلق کوئی سائل کہے کہ جناب آپ میرا کیس نہ سنیں، تو مجھے نہیں یاد کہ آج تک کسی نے یہ کہا کہ میں نے تو سننا ہی سننا ہے. تو یہ تو میں سمجھا ہوں نہیں. لیکن رانا صاحب یہ تو حقیقت ہے کہ نہ یہ بات وہاں عرفان قادر صاحب نے کی کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، نہ صلاح الدین صاحب نے کہی، نہ کسی اور وکیل نے. وہ یہ کہتے رہے کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں. کل جب انہوں نے کہا، بینچ نے کہا کہ جی آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، لیکن آپ فل کورٹ بنائیں. تو عدم اعتماد تو کیا ہی نہیں آپ نے. نہیں، فل کورٹ سے مراد یہی تھی نا کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں. جب ایک اتحادی پارٹیوں جو ہماری اتحادی گورنمنٹ کے ہمارے الائز ہیں اتحادی، جب انہوں نے پریس کانفرنس کہہ دیا کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ ساری قوم جتنی بار تھی، جتنے ہائی کورٹ وہ سارے انہوں نے بائیکاٹ کیے ہوئے تھے عدالتوں کے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے. اگر ہو جاتا، فل کورٹ بن جاتی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ویزیبل ہیں. اچھا، اب رانا صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلہ منظور کرنا نہ منظور کرنا تو ہمارا ایک رائٹ ہے نا، کہ فیصلے آنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے. نہیں، وہ تو فیصلے پر تو آپ تنقید کر سکتے ہیں. یہ جو فیصلہ قبول نہ کرنا یا فیصلے کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے جب آپ نظر ثانی اپیل کرتے ہیں ارشاد صاحب، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں فیصلہ قبول نہیں ہے، آپ اس کو ریویو کریں. نہیں، میرا سوال یہ ہے میرا سوال رانا صاحب یہ ہے کہ اگر فیصلہ آپ نہیں مانتے تو کیا فیصلہ اگر بالفرض آپ کے خلاف آتا ہے، ابھی تو فیصلہ آنا ہے، تو کیا حمزہ صاحب اقتدار پنجاب کا نہیں چھوڑیں گے اور گورنر نئے وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لیں گے؟ یہ ماننے کا مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے ہمارا بالکل ہی. آپ اس طرح تو نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. جس طرح سوری کی، اور یہ کہتے ہیں سوری نے وہ دی تھی رولنگ، تو اس کے بعد یہ ہوا تھا. سوری کی اور اس رولنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہ تو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تھی، وہ تو عدم اعتماد کا چومر نکال دیا، انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. یہ تو ایک جسٹ ہے کہ گنے جائیں یا نہ گنے جائیں. اور اس میں بھی یہ تھا کہ آپ ایک ہی جو آپ نے مائنڈ اپلائی کیا ہے، رانگ اور رائٹ. اگر آپ نے کہا کہ یہ نہیں گنے جائیں گے
تو یہ بھی نہیں گنے جائیں گے. اگر یہ گنے جائیں گے تو وہ بھی گنے جائیں گے. یہ تو ایک سمپل سی ایک پروپوزیشن ہے جس کو کوئی ذی شعور انسان ڈینائی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں اور ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے میں باتیں سنتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے جی پارلیمنٹ کو تو آپ نے 5 منٹ میں 34 لا پاس کر دیے. آپ نے کہا گورنر جو تماشے کرتا رہا, وہ ایک گورنر جوکر جو تھا وہ تماشے کرتا رہا 15 دن اور دنیا ساری دیکھتی رہی. یہ بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کوئی سارے چوپ ہیں بس ایک چیز پہ وہ واقعی تماشا تھا. تو یہ تماشا یہ جو بات ہوئی ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں جی صرف اگر وہ نہیں گنے تو یہ بھی نہیں گننے چاہیے. پھر مجھے یہ بتائیں یہ کیا فیصلہ تھا؟ مجھے جو سیکنڈ راؤنڈ تھا وہ ہونا چاہیے تھا. اگر وہ نکال دیے تھے تو سیکنڈ راؤنڈ جو اس وقت اسمبلی کے اندر لوگ تھے اس میں ہونا چاہیے تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں رانا صاحب, یہ تو حمزہ صاحب مان کے آئے نا, یہ تو حمزہ صاحب مان آئے کہ جی آپ الیکشن کے بعد رکھ لیں. چھوڑیں جی اب شاہ صاحب, میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں, لیکن حمزہ صاحب کو بلا کے پنچایتی فیصلہ کر دیا نا. کیا یہ قانون پہ انہوں نے بات کرنی ہے یا پنچایت لگائی ہوئی ہے؟ وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو اس وقت اسمبلی ہے اس میں جائیں. ہاں ضمنی الیکشن ہوتے اس میں وہ جس طرح بھی سیٹیں ان کی آئی ہیں تو تمہیں تبادلے آتے. انہوں نے تو کہا کہ نہیں وہ الیکشن ہونے دیں. پھر ابھی جب بھی اسمبلی میں 2-3 سیٹیں ضمنی الیکشن ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں یہ آپ لیجسلیشن نہ کریں کیونکہ 3 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں, ضمنی الیکشن ہونے ہیں. خدا کا خوف کریں. یہ تو میں اس وقت بھی اعتراض کرتا رہا ہوں رانا صاحب, یہ میں اعتراض کرتا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے وہ جو 5 مخصوص سیٹوں کا رزلٹ روکا تھا, یعنی نوٹیفیکیشن روکا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ مخصوص سیٹوں کے جو اس ضمنی الیکشن کی وجہ سے روک رہے ہوں. یہ تو اعتراض بنتا ہے. آگے چلتے ہیں, یہ فرمائیں کہ اگر پنجاب میں ابھی مفروضہ ہے, فرض کرتے ہیں فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے, پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت بن جاتی ہے, اس کے بعد مسلم لیگ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ مرکز میں عمران خان کو فیس کریں گے یا الیکشن کی طرف جائیں گے جو پہلے آپ کے موقف تھا عدم اعتماد سے؟ ہم فیس کریں گے اور یہ جو پرویز الہی کی حکومت اگر بن جاتی ہے تو وہ چلنے والی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اچھا بہت سارے معاملات ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پھر ہمیں اسمبلی میں وہاں پہ کرنا پڑے گا کچھ ایسے معاملات. تو یہ 10 جو ان کے ہیں تو یہ تو ان آنریبل ججز کی بھی آبزرویشن ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ڈی سیٹ کے لیے پالیسی سے ناراض ہو تو لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب جو شجاع صاحب نہیں عدم اعتماد لائیں گے یا گورنر جو ہیں وہ اوتھ نہیں لیں گے, کیا لایا عمل کیا ہوگا؟ نہیں گورنر کا تو آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے کوئی ایسی چیز کہ ہم اکثریت میں آ جاتے ہیں, اکثریت سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں بندے 10 جنہوں نے اس طرح کیا ہے تو یقینی طور پہ عدم اعتماد آ جائے گا, کیونکہ پھر ہم میجورٹی میں آ جاتے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں ہے کوئی ایسی. یعنی اب آپ یہ اگر آج فیصلہ خلاف بھی آ جائے تو آپ عدالتی پروسیس جاری رکھیں گے اور ان کو ڈی سیٹ کروانے کی کوشش کریں گے؟ بالکل, ہم اس میں بھی کریں گے کہ وہ بھی تو اس پہ نظر ثانی جو ہم نے کی ہے 63A کی, اس میں بھی تو فیصلہ دیں نا. ٹھیک ہے کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے اور ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو وہ ڈی سیٹ کیوں ہوئے لوگ, کیوں بیچاروں نے وہ اتنی بڑی پرائس پہ کی اگر ان کے ووٹ نہیں گنے جانے؟ یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں گنے نا جب تک کہ وہ ایسا نہ ہو کہ انویلڈ ووٹ ہو. کیا بتائیں, جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو علی ظفر صاحب سے جج نے پوچھا, فاضل جج نے, کہ جناب ڈی سیٹ ہونا ایک سزا ہے تو اس کے بعد ووٹ کاؤنٹ کیوں نہ کیے جائیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ایک شخص جو چوری کرتا ہے اس کو صرف سزا نہیں ہوتی, مال مسروقہ برآمد بھی کیا جاتا ہے. تو یہ برآمدگی ہے اصل میں اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہونا, کیونکہ اس نے غلط ووٹ کاؤنٹ. شاہ صاحب یہ ٹکوسلے, یہ چوری اور اس کا ووٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیں, خدا کا خوف کریں کہ ایک سیلف ایکسپلینیٹری آرٹیکل ہے 63A, اس میں لکھا ہے کہ جو منحرف ہوگا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا, یہ سزا ہے اس کی. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ووٹ انویلڈ ہوگا؟ کیا ہم پاگل تھے وہاں لکھ سکتے تھے کہ جو ووٹ دے گا؟ آپ مجھے بتائیں شاہ صاحب, آپ سیانے آدمی ہیں, اگر یہی ہو
کہ وہ ووٹ گنے نہیں جائیں گے عدم اعتماد میں یا اس پروسیس میں، تو پھر تو جو ہمارے ووٹ ہیں وہ ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں، کسی پروسیجر کی ضرورت نہیں. ہمارے 179 ہے، گھر بیٹھے او جی آپ کے 179 ہے، اس کے جی 186 ہے، 186 ہیں جی، بس بات ختم ہوگی. نہ ادھر ووٹ جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. یہ تو اسپرٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی منحرف ہوتا ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے اور وہ ووٹ دیتا ہے اپنے کانشیس میں یا جس کنسیڈریشن میں بھی، تو وہ اپنا یہ اس کی سزا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. یہ سزا نہیں ہے. مال مسروقہ یار یہ اس کے اگر یہ اپروچ ہے کہ مال مسروقہ برآمد کرنا ہے تو خدا کا خوف کریں، ہمیں آگے بڑھنے دیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنے دیں سارا نظام. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرے، وہ صرف پروریگیٹو ہے تو پارلیمنٹ کا ہے. اس کو امینڈ کرنا، اس میں کوئی چیز نکالنا، کوئی ڈالنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں جی نہیں تو کوئی کسی کا یہ حق رانا صاحب یہ مناسب نہیں ہے پارلیمنٹ کے. میں آپ کو تو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں جی، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہا ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ اب آپ کو اکثریت حاصل ہے، اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا ہے، اپوزیشن کی حمایت بھی آپ کو حاصل ہے، تو آئین میں یہ جو تضادات ہیں ان کو دور کر دیں تاکہ عدالت کو دوبارہ مداخلت کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں پرزور اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بل کو کرنا چاہیے. یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو اس قسم کی آربیٹری پاورز ہیں، جو اختیارات ہیں آمرانہ، ان کو ضرور چیک کیا جائے اور اس میں ایسی چیزیں کر دی جائیں جیسے کوئی کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہ ہو کہ وہ من مانی فیصلے اور من مانی بینچز اور من مانی کام ہو سکے. جی یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ سو موٹر لے رہا ہے، ایک بندہ اس کے لیے رانا صاحب اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی یا قانون میں ترمیم ہوگی؟ اور آئینی ترمیم کے لیے نمبرز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں تو آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو سمپل لا ہے، وہ بننا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں ججز سے، ریٹائرڈ ججز سے یا وکلاء سے یا عام آدمی سے کہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ قانون میں امپروو کریں؟ یہ بات ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں کرنا چاہیے ہر صورت. یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہیں. رانا صاحب اصل ایشو تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو ریویو کا حق ہے، آئین کے خلاف اگر کوئی کارروائی خود مقننہ کرتی ہے تو وہ ریویو کا حق ہے. جب تک آپ اس ریویو کے حق کو محدود کریں گے، آپ کہیں گے کہ جی سپریم کورٹ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی. نہیں، میری بات سنیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جو کلیئر کٹ اس میں ایکسپلینیٹری ساری دنیا چیخ رہی ہے، سارے بار چیخ رہی ہیں، سارے فارمر جتنے 6 7 8 10 بندے ہیں فارمر، ہائی کورٹ سپریم کورٹ بار کے صدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ اس کو تو نہیں آپ انٹرپریٹ کر سکتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی قانون بنائیں تو یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ تو پھر کوئی پارلیمنٹ کے اوپر کوئی چیز ہو گئی. پارلیمنٹ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں سر رانا صاحب، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک پاور ہے کورٹ کے پاس، کیا آپ اس پاور کو محدود کر دیں گے کہ آئندہ سے پارلیمنٹ کے معاملات میں سپریم کورٹ کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی، کوئی قانون سازی چیلنج ہی نہیں ہو سکتی؟ یہی آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کیا کیا پرپوزلز ہونی چاہیے، کیونکہ لا میں کوئی نہ کوئی ضرور لا بننے بھی چاہیے، لا میں ترمیم بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آئین میں اور ادارہ امینڈ نہیں کر سکتا. یہ لکھا ہوا ہے. جی آپ مجھے بتائیں، کوئی بندہ ری رائٹ نہیں کر سکتا. اچھا رانا صاحب، آپ میرا مطلب اگر ایک لکھا ہوا ہے پھر بھی آپ اس پہ کر رہے ہیں تو میرا اپنے ہم کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ ذرا رائے دے دیں. ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، فرحت اللہ بابر صاحب نے تجویز دی جس کو بلاول بھٹو صاحب نے انڈوز کیا کہ آرٹیکل 191 کو پڑھا جائے جو ممبران اسمبلی کے، اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کیا جائے. کیا اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے تو کیا حکومت کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ سے بنانے کی بھی کوئی تیاری کر رہی ہے؟
یہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن وہ تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی پڑے گی جس وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ اکثریت نہیں ہے 2/3 میجورٹی، کیونکہ یہ میرا 150 کے قریب جنہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں وہ لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، ان کے جانے کی وجہ 2/3 میجورٹی رہ نہیں جاتی جو چاہیے ان میں ترمیم کرنے کے لیے. لیکن یہ ویسے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنے، یہ میرا بھی اپنے خیال ہے کہ بالکل بننی چاہیے، اور دنیا میں بہت جگہ یہ ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ علیحدہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اچھا رانا صاحب، اب حالات جو جس طرف جا رہے ہیں، ڈالر قابو ہی نہیں آ رہا، تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لیں آپ کی حکومت نے، آج 136 پہ انٹر بینک میں چلا گیا، 40 پہ مارکیٹ میں تھا، اکانومی بالکل بیٹھ رہی ہے، ایل سیز نہیں کھول رہی، تو کیا اس کا حل یہی نہیں ہے کہ عام انتخابات کرا دیے جائیں فریش مینڈیٹ کے ساتھ، آپ دوبارہ آ جائیں یا عمران خان آ جائیں اور ملک کا کچھ بھلا ہو؟ اس کا حل نہیں ہے آپ ارشاد صاحب، اس کا حل یہ نہیں ہے. میں آپ سے کویشچن کر رہا ہوں کہ جب ہم 4 سال چیختے رہے کہ 2018 کا الیکشن ریگڈ الیکشن تھا، نیکڈلی ریگنگ ہوئی، وہاں پہ مینیپولیٹڈ تھا، مینیج تھا، سلیکٹڈ کو بٹھا دیا گیا، لیکن ہم نے ایک وسیع تر قومی مفاد میں اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو کہا کہ ہم آپ پوری کوآپریٹ آپ سے کریں گے، آپ آگے بڑھائیں. یہ ہماری تقریریں تھیں ہمارے لیڈروں کی، بلاول صاحب کی اور شہباز صاحب کی، زرداری صاحب کی، کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن جس طرح 4 سال گزرے ہم کہتے رہے الیکشن الیکشن الیکشن، لیکن جب عدم اعتماد ہو گیا تو یکدم اس کو کیوں نہیں کہا جاتا لاڈلے کو کہ آپ 8-10 مہینے آرام کریں بھائی، آپ انسٹیبلٹی نہ کریٹ کریں، آپ نہ نعرے لگائیں کہ یہ سری لنکا بن جائے گا، یہ نہ لگائیں کہ میں تباہ کر دوں گا، یہ بم پڑ جائے، اس پہ بم گرا دیں، اس پہ فلاں ہو جائے. نہیں، ہم ان سے تو کہتے ہیں، آپ اس کو بھی کہیں کہ یار ہم ان سے کہتے ہیں 8-10 مہینے ٹھہریں، آپ تنقید کریں، جلسے کریں، اپنی کمپین کریں، اگر الیکشن کا انتظار کریں. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کہیں کیونکہ آپ حکومت میں آپ الیکشن میں چلے جائیں، جبکہ ہم نے اتنی مشکل سے اکانومی کو صحیح لائن پہ لائے ہیں اور اتنی بڑے فیصلے کر دیے ہیں ہم نے، رانا اور اس صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں چلے رانا جائیں. صاحب گزارش میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. شاہ صاحب میری بات سن لیں، جی اس طرح کام نہیں ہوگا. صحیح. ہمیں اپنا کام کرنے دیں، جی. ہم بہتری لائیں گے. ہم جو ڈالر ہو رہا ہے یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیں کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس دن کی زبان منہ میں نہیں ڈالی جس دن سے یہ باہر نکلے ہیں. یہ تو کہتے ہیں میں اس ادارے کو میں یہ دیکھ لوں گا، میں اس ادارے کو آگ لگا دوں گا، میں الیکشن کمیشن کو ایسے کر دوں گا. تو پھر لاڈلے کس کے ہیں وہ رانا صاحب؟ وہ لاڈلے کس کے ہیں پھر؟ جب وہ للکار بھی رہے ہیں تو لاڈلے کس کے ہوئے؟ لاڈلے آپ بنے ہوئے ہیں، جدھر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ساری آپ کو پتہ ہی ہے، دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے. نہیں ہمیں بتائیں نا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہوتا تو ہم آپ سے پوچھتے. نہیں، سب کو پتا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ہم آپ سے یہ الیکشن کی بات اس لیے کرتے ہیں، ایک تو 18 کے الیکشن کو آپ ریگڈ سمجھتے ہیں، دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ خود 8 مارچ سے پہلے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ جی نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور آپ نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھیوں نے کہ جناب ہم آتے ہی 60 دن میں الیکشن کرا دیں گے، زیادہ سے زیادہ 60 دن میں الیکشن کرا دیں گے. تو اس لیے عوام آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے کی تکمیل کریں. نہیں، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا ریفارمز ہمارا خیال تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا اکانومی اس طرح حالات ہیں بہت برے، تو اس کے لیے ہمیں آپشن تھا یا تو فوراً چھوڑ دیں اس ملک کو، اس کی رحم و کرم پہ جدھر جاتا جائے، یا ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے ہم پاکستانی یا ایک سیاسی رہنما کے ہوتے ہوئے، ایک ذمہ دار پارٹی، سیاسی پارٹی کے ہوتے ہوئے ہم اس کو سنبھالیں اور وہ فیصلے کریں جو سیاسی طور پہ تو ہمیں بالکل نقصان ہوگا، لیکن ملک کے لیے اس کا مستقبل ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے معاشی ضروری ہے. وہ ہم نے فیصلے کیے آپ کے سامنے، اور وہ فیصلے جب کر لیے تو اب ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں ہمارے ہر چیز ہاتھ پاؤں باندھ کے کہتے ہیں الیکشن میں چلے جائیں، ہمیں کوئی چیزیں درست کرنے دیں، ہم بالکل الیکشن میں جائیں گے. ہمارے اللہ کے فضل سے آج بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو آپ نہیں تو رانا صاحب ہم کیا سمجھے کہ ایک پیج نہیں ہے، پیج پھٹ چکا ہے آپ کا؟ پیج کا کبھی بھی ہم پیج ایک پہ نہیں تھے، ہمارا ایک اپنا ہے سلسلہ پیج والی نہیں. نہ ہم تو کہتے ہیں
کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اپنے حدود میں رہ کے، اور ہر ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا کام میں جب آپ ایک پیج پر نہیں تھے تو ہاتھ پاؤں کس نے باندھے رانا صاحب پھر آپ کے؟ جی جب آپ ایک پیج پر نہیں تھے کبھی بھی تو آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے ہیں اب؟ یہ جو سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ہم نے باندھے ہیں جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ابھی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں جو سیاسی طور پہ تو بڑے ہمارے لیے ایک قسم کے نقصان دہ ہیں، لیکن ملک اور قوم کے لیے ہم نے کیے ہیں، اس کی ڈائریکشن سیدھی کی ہے اللہ کے فضل سے۔ اب ڈالر جو کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ڈالر میں، آپ اگر ہر روز اس طرح کا بیان دیں گے، ہر روز اس طرح کے کام کریں گے، انسٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، تو وہاں پہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ہم نے کام آپ نے جس دن سے آئے ہیں ہم نے کام یا تو ہمارے عدالتوں میں ٹائم گزرا ہے تو یا ہمارا ان کے آگے جو یہ کر رہے ہیں آگ لگانے کی اور دھمکیاں دینے کی اس میں گزرا ہے۔ سری لنکا کون کہتا ہے میں بنا دوں گا؟ کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں نا، یہ ہمارے جو چٹھی وہ لکھی عمران خان نے وہ بڑی متبرک کیا کہتے ہیں وہ ہے، اور جو شجاعت نے لکھی وہ بہت ہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، کون تھا مجھے بتائیں؟ پارلیمانی لیڈر تھا ساجد کے ساجد پٹی ہے وہاں پہ، ساجد بھٹی وہ تھا جو اس نے چٹھی لکھی تھی۔ چٹھی تو عمران خان تو تھا محمود الرشید، میاں محمود الرشید، لکھی تو اسد عمر نے ہے چٹھی کہ آپ پرویز الہی کو ووٹ دیں۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب کوئی خدا کا گو کرے۔ صحیح ہے رانا صاحب، ٹھیک رانا صاحب، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، وفاقی وزیر برائے تعلیم موجود تھے۔ ارشاد صاحب، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی ایک پیج پر تھے ہی نہیں۔ جی عجیب بات ہے۔ اب مطلب دیکھیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، یعنی یہ اسٹریٹجکلی ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ اب جو موجودہ حکومت ہے اس نے آنا مزاحمت پہ ہے۔ مریم صاحبہ کی بات دیکھ لیں کہ حکومت ڈٹ جائے، مشکل فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایسے لیڈر بنتے ہیں۔ پھر فرحت اللہ بابر صاحب جو آرٹیکل 191 رولز آف پروسیجر کی بات کر رہے ہیں اور بلاول صاحب اس کو ری ٹویٹ کر کے انڈوز کر رہے ہیں، تو یہ فرحت اللہ بابر صاحب وہ ہیں جو جمہوریت پسند پیپلز پارٹی میں ربانی صاحب اور رضا ربانی صاحب اور یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ آزادیوں کے قائل ہیں، زیادہ سے زیادہ اختیارات کی تقسیم کے قائل ہیں۔ 18ویں ترمیم انہوں نے منظور کی اور مرکز کے سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے، اور صوبوں سے آگے جو اختیارات جانے تھے وہ نہیں دیے، اضلاع کو نہیں دیے۔ اس دور میں جب کہ دنیا بھر میں عدالتوں کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے، انسانی حقوق کو بڑھایا جا رہا ہے اور ان کے تحفظ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت یہ بات کرنا کہ آپ عدالتوں کے اختیارات کو محدود کر دیں، اس وقت کی آپ کی حکومت کو ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا ریاست کی بھی یہی ضرورت ہے؟ میں 191 پڑھ دوں اگر ارشاد صاحب تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ 191 کہتا ہے کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی۔ یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ اس پہ لیجسلیشن کر سکتی ہے کہ عدالتوں کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے۔ یعنی سجیشن یہ ہے کہ اب لیجسلیشن ایسی کی جائے، قوانین ایسے بنائے جائیں کہ جس میں عدالتوں کے اختیارات محدود ہوں، لیکن مثال کے طور پہ عدالتوں کے اختیارات اگر محدود ہو جاتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے جو قانون سازی کی جاتی ہے اور پھر اسی کو یہ لے کر جاتے ہیں عدالت کے پاس اور عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے۔ ہاں بالکل، تو وہ پھر ایک نیا رولا نہیں، ہوگا۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ انسانی حقوق، ہم شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہو انصاف لینے کا۔ آپ ان کے دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ انسانی حقوق سلب کرتے ہیں۔ عدالتیں جو ہیں ایسی قانون سازی نہیں ہونے دیتی جو انسانی حقوق کے یا آئین کے بنیادی ڈھانچے کے یا اسلامی دفعات کے منافی ہوں۔ یہ چار چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اختیارات جو ہے پارلیمنٹ ان اختیارات کو ختم کر کے پارلیمنٹ جو بھی کر دے اس کو کوشچن نہ کیا جا سکے، لیکن پھر ایک اور بات ہے آپ کر لیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میں ایک اور تضاد ہے۔ تضاد یہ ہے کہ اب اس کی اگلی دلیل ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم۔ جی
پھر وہ جو 3 ستون ہیں جس میں مقننہ آپ کی عدلیہ نہیں دیکھیں میں ایک وضاحت میں کر دوں. پارلیمنٹ سپریم کا جو تصور ہے نا یو کے کا، اس میں اور پاکستان کے آئین، ہمارے ہاں سپریم آئین ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے. آئین سپریم ہے، آئین کے تابع پارلیمنٹ بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، ایگزیکٹو. صحیح، ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.